अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और सबसे अहम खबर यह है कि 26वीं तरमीम के हवाले से जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आपको बहुत सी हलचल दिखाई देती है और कुछ बेंचों की तश्कील, बेंचों का टूटना, नए बेंच बनना, ये सारे मामला चल रहे हैं। वहीं पे बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया और ये कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम को कोई इदारा रोल बैक नहीं कर सकता और अगर किसी ने किया तो उस फैसले को तस्लीम नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकराती अमल तअत्तुल का शिकार हुआ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया था कि क्योंकि कमीशन नहीं बनाया गया अदालती, इसलिए मुज़ाकरात को ख़त्म किया जा रहा है। ताहम अभी स्पीकर नेशनल असम्बली ने 28 जनवरी पौने 12 बजे इजलास तलब किया है और बैरिस्टर गोहर ने एक उम्मीद फुल जो पैगाम दिया, वो कहा जी कि अगर अदालती कमीशन के हवाले से कोई पेशरफ्त होगी तो हम इसमें शरीक होंगे, अगर नहीं हुई तो नहीं होंगे। उमर अयूब साहब ने कहा कि हम बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये मामलात सियासी किस करवट की तरफ हालात जाएंगे और इस्तेहकाम कब आएगा, इस पर हम बात करेंगे। सैयद कौसर काज़मी साहब जो जर्नलिस्ट भी रहे हैं, सियासतदान भी अब हो गए हैं, पंजाब गवर्नमेंट के तर्जमान हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। और सेनेटर फलक नाज चित्राली साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं आपसे सेनेटर साहिबा ले लेता हूँ इनपुट के आप कितनी पुर उम्मीद हैं कि अभी मुज़ाकराती कमेटी का इजलास बुलाया गया है, अगर नाम कुछ आ जाते हैं या ये यकीन दहानी कुछ ज़बानी भी आ जाती है अनाउंसमेंट कि ठीक है जी 28 को अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम कमीशन बना लेते हैं, कोई इम्कान है आगे चीज़ें बढ़ने का, या ये डेडलॉक पैदा हो चुका है और अब जो है कि वो सड़कों पर, शाहराहों के ऊपर दोबारा वो माहौल होगा जो पिछले 1-2 साल में हमने देखा? अस्सलाम वालेकुम जी। जहाँ तक मुज़ाकराती टीम की बात है तो ख़ान साहब ने कल ऐलान किया था कि ये मुज़ाकराती टीम जो है ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत जो है सीरियस नहीं लिया। हमने 7 दिन का टाइम दिया था, तो 7 दिन में इनको चाहिए था संजीदगी का मुज़ाहिरा करते। पहले भी मैंने कहा था कि ये जो हुकूमत जो है ये संजीदगी का मुज़ाहिरा नहीं कर रहा है। बाकी जो है ख़ान साहब ने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक फ़ैसला हो चुका है और मुज़ाकरा टीम का मैं हिस्सा नहीं हूँ। आगे देखते हैं कि क्या होगा, उसका मुझे नहीं पता। ये लीडरशिप मुज़ाकराती हमारी टीम है, वो फ़ैसला करेंगे ख़ान साहब से मिलकर, बेहतर फ़ैसला वही लोग करेंगे, क्योंकि मैं मुज़ाकराती टीम का हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन कल तक मुझे पता चला था कि ख़ान साहब ने ऐलान किया था कि ये मुज़ाकराती जो टीम हमने बनाए थे, अब इसको ख़त्म होने चाहिए। ये जो 26वीं तरमीम का मामला है, इस पे बल्कि 26वीं पे आते हैं, उससे पहले मैं आपसे वो बात कर लेता हूँ जो मुज़ाकरात के हवाले से अभी भी एक गैर यकीनी सी सूरत हाल मौजूद है कि PTI आएगी नहीं आएगी। वो कह रहे हैं जी कि अगर आप अदालती कमीशन पे कुछ पेशरफ्त करें, कुछ यकीन दहानी भी करा दें तो चलो बैठने के लिए तैयार हैं, अदरवाइज़ क्या फ़ायदा में बैठने का। तो आप समझते हैं कि 9 नवंबर पे तो किसी हद तक बात में वजह नज़र आता है जी कि केसेस फाइनल स्टेज के ऊपर हैं, तो अब कमीशन क्या बनाए। तो 26 नवंबर का क्या स्टेटस होना चाहिए? देखें, उन्होंने अभी मेरी बहन फरमा रही थी कि हुकूमत संजीदा नज़र नहीं आई। आपको याद होगा जब पहली सिटिंग होती है इस मुज़ाकराती कमेटी की, जब ये उठते हैं तो 2 जनवरी को इन्होंने वापस आना था और इन्होंने बिल्कुल वहाँ पे उठे तो इन राइटिंग हम ले के आएंगे चीज़ें, जो भी हमारी डिमांड होंगी, वो चार्टर ऑफ डिमांड के हवाले से बातें थी तो वो हम आपको देंगे, लेकिन नहीं दिया गया। तो ताख़ीरी हरबे वहाँ से इस्तेमाल हुए। अब वजह क्या है मुज़ाकरात से पीछे हटने की? उसमें हुकूमत की गैर संजीदगी का कोई मामला सिरे से है ही नहीं। इनकी 2 उम्मीदें थी। नंबर 1 कि हम प्रेशर डालेंगे हुकूमत पे, तरसीलात ज़र रोकेंगे, सिविल नाफरमानी की तहरीक लेके आएंगे और ऐसी चीज़ें हुकूमत को घुटनों पे लाने के लिए शायद वो कामयाब हो जाएं। ऐसा नहीं हुआ। दूसरा इनकी उम्मीदें हैं वो जो हलफ बर्दारी हो चुकी है, जो लोग इनके अमेरिका में बैठे हुए हैं मसलसल इनको ये कह रहे हैं कि भाई हम आपको जनाब वो वहाँ से हमारी लॉबिंग जो है वो उरूज पे है, जो अमेरिकी कांग्रेसमैन हैं वो इमरान खान साहब के लिए हक में आवाज़ उठा रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं। फिर एक और वजह थी जो यहाँ पे ओपन एंड शट केस हमारा जो 190 मिलियन का था, कोशिश थी कि ताख़ीर करके मुज़ाकरात के टेबल पे ला के किसी तरीके से वहाँ से बचत हो सके, वहाँ से भी नहीं हुई। तो ये है जो वजह असल ये मुज़ाकरात से पीछे हटे हैं।
ہم بالکل نہیں اس سے غیر سنجیدگی حکومت نے کسی جانب سے شو نہیں کی. ہم تو بارہا یہ کہتے رہے, نہ لسٹیں دی گئیں, نہ وہ لاشوں کی گنتی کے حوالے سے جو ان کے مختلف اعداد و شمار آتے رہے. تو یہ تو غیر سنجیدہ ڈے ون سے نظر آتے ہیں. اب یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن اگر بن جاتا ہے تو کیا ہوگا, بنا لیا بالفرض, وہی شواہد جو ریاست کے پاس ہیں, وہی ثبوت جو ہمارے پاس ہے, وہ ہم پیش کریں گے, جو ابھی ہم ان کو دکھا بھی رہے ہیں, ان کو بتا بھی رہے ہیں سارے معاملات, لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیے اسلام آباد کی سی سی ٹی وی فوٹیجز, ہاسپٹل کی سی سی ٹی وی فوٹیجز, ہاسپٹل کا ریکارڈ, یہ ساری چیزیں غائب ہیں. یہ تو کوئی, ایون ہم اپروچ کرتے ہیں ہاسپٹلز کو ان ڈیٹس کا ریکارڈ لینے کے لیے, تو ہمیں بھی نہیں دکھایا جاتا, نہ دیا جاتا ہے. دیکھیں اگر کوئی ادارہ ہے, چاہے پولی کلینک ہے یا پمز ہو گیا, انہوں نے اسی دن ان رائٹنگ میں اپنا موقف پیش کر دیا. ہم تسلیم کریں یا نہ کریں, معتبر ادارے ہیں, انہوں نے بتا دیا کہ جس طرح کی خبریں سوشل میڈیا کی زینت بن رہی ہیں کہ 150 لاشیں چلی گئیں, 100 لاشیں چلی گئیں, 50 چلی گئیں, تو ہمارے ہاں نہ کوئی زخمی ہے نہ کوئی لاشیں ہیں. وہ جو 6 لوگ تھے جن میں 4 رینجرز والے تھے, ان کے حوالے سے ہر بندے نے ان کو بتایا کہ جی یہ لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. اب اگر ہم ان کا ان رائٹنگ موقف نہیں مانتے تو جن لوگوں کو مسنگ پرسنز کہا جا رہا تھا وہ تو اپنے گھروں سے بیانات دے رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنے گھروں میں موجود ہیں. جو انہوں نے فہرست دی, جن لوگوں کا ذکر اس میں تھا, وہ اپنے گھروں میں پائے گئے. اب جو لوگ اریسٹ ہیں, اگر ان کو آپ کہہ دیں وہ مر چکے ہیں اور ان کے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دیا جائے, تو پھر ہم یہ کہیں گے یہ صرف ریاست کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, نہ ان کے پاس مکمل اعداد و شمار ہیں, نہ گوائف ہیں. تو اس حوالے سے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. جوڈیشل کمیشن اگر بن جاتا ہے, دیکھیں جوڈیشل کمیشن بنتا ہے, اس کی جو فائنڈنگ سامنے آتی ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ اس کو مان لیں گے؟ کبھی نہیں مانیں گے. یہ اس پہ بھی نکتہ چینی کریں گے اور بالکل تسلیم نہیں کریں گے. ان کا ٹریک ریکارڈ یہی بتا. ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں, پھر میں میڈم کی طرف چلتا ہوں ذرا, کہ یہ جو معاملہ سارا کا سارا 26 نومبر کی دوپہر میں جو جناح ایونیو کے اوپر جو فائرنگ ہوئی, زخمی ہوئے, اس میں کچھ لوگ زخمی ہوئے, کچھ لوگ جو ہے وہ فوت بھی ہوئے, اس کا ریکارڈ تو موجود ہے. وہ شام تک جو ہاسپٹل کا تھا, پیمز کا اور پولی کلینک کا, وہ ہم نے بھی دیکھا, کچھ چیزیں ہمیں بھی ملی, کچھ آئی بھی ہیں سامنے, لیکن شام کے بعد کا سارا غائب ہوا. اب دوپہر کا جو صورتحال تھی اس میں تو دکھائی دیتا ہے کہ وہ فائر بھی ہوا ہے. اب فائر گورنمنٹ کا موقف ہے کہ نہیں, وہ جو پی ٹی آئی کے جو سیکیورٹی گارڈز تھے یا ان کے ساتھ جو اہلکار آئے تھے شاید ان کا ہے, ان کا موقف ہے کہ نہیں. یہ ہے بنیادی نقطہ, تو یہ ہے سارا کا سارا. تو اب میرا خیال ہے کہ اگر دونوں فریقین یہ سمجھتے ہیں, اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی ذمہ دار ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ, تو اس میں ایک تھرڈ غیر جانبدار اگر جج ہوتا ہے اور وہ ان کا تمام سی سی ٹی وی فوٹیج اٹھا لیتے ہیں, تو اس میں تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کھل کے, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جب یہ پشاور سے نکلتے ہیں اور اٹک پہنچتے ہیں, اٹک سے لے کے 26 نمبر سے لے کے ڈی چوک تک, ان کے ساتھ نہ صرف اپنے لوگ تھے جو مسلسل ویڈیوز بنا رہے تھے, اپنے ٹک ٹاک پہ, اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ لگا رہے تھے, بلکہ کچھ یوٹیوبرز جو اس وقت انقلابی بنے ہوئے تھے, جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے فلاں قلعہ فتح کر لیا, 26 نمبر قلعہ فتح ہو گیا, ڈی چوک قلعہ فتح ہو گیا. کسی ایک کے پاس ایسی فوٹیجز موجود نہیں ہیں جس میں کو خون کا ایک دبا تک دکھا سکیں. چلیں ہزاروں کی تعداد میں بقول ان کی فائرنگ ہوتی ہے. اب جب ساری فائرنگ کسی شخص کو تو نہیں, وہ افراد کو تو نہیں لگی نا, کسی دیوار پہ, کسی درخت پہ, کسی سڑک پہ, کسی دکان پہ, کسی گھر پہ گولی کا کوئی نشان دکھا دیں کہ بھائی یہ مس فائر ہوئی ہے. کئی صحافی اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, کچھ نہیں دکھا سکے. تو گولی جو چلی وہ ویڈیو ہم نے دیکھی, جب علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی وہاں سے نکلتے ہیں تو ان کے اپنے لوگ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کو بچت اپنی خود کو بچانے کے لیے ان کے گارڈ فائرنگ کرتے ہیں. جب ہوائی فائرنگ کی آواز آتی ہے, اس میں ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مت بھاگو, یہ ہوائی فائرنگ ہے. اب کس جانب سے ہو رہی ہے دیکھیں, وہ فوٹیجز کے اندر نہیں ہے. اور ویسے اس دن تو ہے کہ بجلی بند کرنے بھی ضرورت نہیں تھی. اگر بجلی بند کر کے سارا کچھ ہوا ہے تو اس لیے زیادہ شک حکومت کی طرف جاتا ہے. تو یہ میڈم آپ بتائیے گا کہ آپ نے ساری کاظمی صاحب کی گفتگو سنی, بہت سے ایسے نکات ہیں جو بار بار یہ سامنے آتے ہیں. پاکستان کی تاریخ جو ہے نا یہ عدالتی کمیشنوں سے بھری ہوئی ہے. اب ہم فرام ڈے فرسٹ دیکھیں اور وہ ساری کی ساری کیبنٹ ڈویژن میں جائیں, جو کمیشن کی رپورٹ ہوتی ہیں تو ایک پورا پلندہ دیوار تک, چھت تک لگا ہوا ہے. عمل تو ان پہ بھی کبھی نہیں ہوا. تو ایک کمیشن یہ نیا بن جائے گا, پتہ نہیں اس کی رپورٹ پبلک ہوگی نہیں ہوگی, اس پہ عمل ہوگا نہیں ہوگا, تو پھر حالات کدھر جائیں گے؟ دیکھیں خالد صاحب, میرا جو یہ بھائی جو بات کر رہا ہے, مجھے تو اس کی باتیں سن کے
میں کہتی ہوں کہ مجھے تو شرم آ رہی ہے، ایک پارٹی کی یہ نمائندگی کر رہے ہیں اور اس کی باتیں دیکھیں. میں آپ کو بتاتی ہوں، میں چشمدید گواہ ہوں. جو 26 نومبر کو جو کچھ ہوا میں خود موجود تھی. میں اٹک سے لے کے 26 نمبر چونگی وہاں سے لے کر پھر ڈی چوک تک جو کاروان تھا ان کے ساتھ میں آئی تھی. میرے سامنے 13 شہادتیں ہوئی ہیں، میرے سامنے ہماری. ٹھیک ہے جی، ورکر ہمارے پاکستانی شہری شہید ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو زخمی ہوئے ہیں وہ کثیر تعداد میں ہمارے سامنے زخمی ہوئے ہیں. اور جتنے میرے پاس اس کی فوٹیجز ہے، تصویریں ہیں، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. اور اس کے باوجود بھی یہ لوگ دیکھے کیسی بات کر رہے ہیں. وہ کوئی مقبوضہ کشمیر والے نہیں شہید ہوئے تھے، یا غزہ سے کوئی شہید نہیں ہوا تھے، اسرائیل سے کوئی نہیں آئے تھے، پاکستانی شہری تھے. وہ اٹک سے لے کر یہاں تک پہنچے تھے. مجھے یہ بتائے کہ ایک جنگلے کو انہوں نے نقصان پہنچائے تھے. وہ تو معصوم شہری تھے، وہ یہی چاہتے تھے کہ اپنے لیڈر جو ناحق جیل میں ہے اس کی رہائی کے لیے. یہ ہمارا حق ہے. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور عمران خان اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے. اپنے لیڈر کے لیے یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق تھا. ہم اپنے قانون اور آئین کے حدود میں رہ کے ہم آئے تھے. میں خود ایک سٹی سینیٹر ہوں، ٹھیک ہے، میرا تعلق چترال سے ہے. آپ کو پتہ ہے چترال کے لوگ بڑے پیسفل لوگ ہوتے ہیں. جب پورا پاکستان دہشت گردی کے زد میں تھا تو چترال کو پیسفل ڈسٹرکٹ کا ایوارڈ بھی ملا تھا. میں نے ابھی تک ٹریفک کے ایک اشارے کو نہیں توڑا ہے. میرے اوپر دفعہ 302 کے علاوہ سارے کیسز ہیں. اس لیے کیسز ہے کہ میں نے اپنے لیڈر عمران خان کی رہائی کے لیے اس کاروان کے ساتھ میں بھی موجود تھی. اور یہ میرا بھائی کیا بات کرتے ہیں، ان کو شرم کیوں نہیں آتی؟ گولی کی سرکار. ہم تو کمیشن دیکھو، پاکستان کے 24 کروڑ جو عوام ہے نا، وہ ہمارے جوڈیشل کمیشن ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی طرف نہیں دیکھ رہے. یہ گولی کی سرکار ہے. 5 گھنٹے انہوں نے مسلسل گولیاں چلائی ہیں، 5 گھنٹے پاکستان کے 79 معصوم شہریوں پہ. اور وہ جو لاشیں جو گری ہیں ان کا بدلہ جو ہے نا، جو ناحق خون جو ڈی چوک میں بہایا گیا ہے اس کا بدلہ جو اللہ کہتا ہے نا، جو ناحق خون بہایا جاتا ہے نا اس کا بدلہ اللہ خود لیتا ہے. یہ گولی کی جو سرکار ہے، یہ جو اقتدار کے نشے میں یہ لوگ مست ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ ان سے بدلہ لے گا. اور ہمارے تو شہادت ہے، ہم نے ہماری پارٹی اب شہیدوں کی پارٹی بن گئی ہے. ان کے جو لاشیں جو ہے نا جب گریں گے کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا. اللہ نہ کرے کہ دیکھیں یہ دوبارہ اس قسم کی کوئی، چاہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، چاہے سیاسی ورکر ہیں، کسی بھی جماعت سے، پاکستانی ہیں. خالد صاحب میری بات سنیں. ایک انسان کی موت جو ہے نا پورے انسانیت کی موت ہوتی ہے. میری بات سنیں نا. پہلے جب آپ نے بات شروع کی 26 نومبر کی، میری بات، میں تو وہ ہوں نا متاثرین میں سے ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ لوگ یہاں بیٹھ کے طاقت کے نشے میں بات کرتے ہیں، میں ان کو جواب دوں گی. سب سے پہلے اس کا جواب مجھے دینا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں نا کہ کمیشن ہم بنائیں گے، جو یہ لوگ جو سنہائے ماڈل ٹاؤن کا نہیں بنائے، وہاں پر جو اموات ہوئے تھے وہ بھی ہمارے سامنے، ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. جی اس حکومت کی کیا کارکردگی ہے؟ گولی کی سرکار ہے، گولی اس نے چلائی ہے اور آگے سے یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے نا، جو میسنگ ہمارے ورکرز ہیں نا، خدا نخواستہ وہ لال مسجد میں جو واقعہ ہوا ہے، اجتماعی قبر ان کے لیے نہ بنائے گئے ہو. اللہ کرے ایسا نہ ہو. مجھے ذرا ایک چیز یہ بتائیں، 26ویں ترمیم کے حوالے سے آپ لوگ عدالت میں بھی ہیں، پٹیشنرز بھی ہیں وہاں پر، گورنمنٹ کی جانب سے بھی انٹینشن نظر یہ آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا بھی اگر وہ اس کی کوئی شکیں، کوئی جز یا کوئی حصہ اگر اس کو کالعدم قرار دیں گے بھی تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو اس سے کیا حالات پیدا ہوں گے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں کوئی قانون کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. ایز اے پولیٹیکل ورکر میں صرف یہی کہوں گی، انہوں نے عدالتوں کو بھی انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے. جو القادر کا فیصلہ آیا ہے، پریشر میں ایک جج نے فیصلہ دیا ہے، اس نے خود کہا اوپن شٹ کیس ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ادھر پٹیشن دائر کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ادھر جب یہ فیصلہ آ جائے گا، 2-3 دن میں اس کا فیصلہ آ جائے گا، پھر ان کے جو منہ ہے نا وہ شٹ ہو جائیں گے. چلے، یہ کاظمی صاحب ذرا 1-2 منٹ رہ گئے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ اسٹیٹ آف ڈیفائنس میں ہم اگر کوئی غیر جمہوری قوت ہو، آمریت ہو، آئین معطل کیا ہوا ہو تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ عدالتوں کے فیصلے اس طرح سے
برملا اعلان کرنا کہ کوئی بھی نہیں مانے گا، میرا خیال ہے جوڈیشل ریویو تو ہو سکتا ہے، اس کے اندر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن برملا اظہار تو اسٹیٹ آف ڈیفینس میں نہیں چلے جائیں گے ہم؟ دیکھیں، سب سے پہلے میری بہن نے مجھے شرم دلائی اور بڑی کھل کے انہوں نے باتیں کی، تو شرم تو بالکل ہمیں آتی ہے جی، جب آپ ڈی چوک کی جعلی تصاویریں بنا کے 278 لاشوں سے شروع ہو کے 50 پہ، پھر 20 پہ، پھر 13 پہ، پھر 12 پہ، اور پھر پتہ نہیں کتنے اور کم اور زیادہ ہوتے رہے. آپ اگر ساتھ تھی، میری بہن اب سن لینا، آپ نے اتنی لمبی تقریر کی ہے، آپ نے اتنی لمبی تقریر کی ہے تو مجھے بھی سن لینا. آپ نے بڑی تقریر، مجھے بڑی شرم دلائی ہے، تو میں تو سب سے پہلے آپ کو خراج تحسین، میں تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ساتھ تھی، ورنہ تو آپ تو لوگوں کے بچوں کو مروا رہے تھے. لیڈر تو ایک نظر نہیں آیا ہمیں، اور وہ جو لیڈر تھا جو قسمیں اٹھا کے لاشیں، قبریں اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ تو خود بھاگ گیا بشرا بی بی کے ساتھ. تو آپ اگر ساتھ تھیں تو آپ ہی ویڈیو یہ خالد صاحب کو بھجوائیں، ان کو بھجوائیں، یہ چلائیں جو آپ کہہ رہی ہیں آپ کے سامنے 13 لاشیں گری ہیں، ذرا اس کا ثبوت دے دیں، جھوٹ نہ بولا کریں، آپ کا ایک ہی جھوٹا کافی ہے. وہ جو بیٹھا ہے چلے وہ کورٹ کے اندر لسٹ اور کوائف دیے ہوئے ہیں، عدالت وہ طے کر لے گی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. کاظمی صاحب، یہ اسٹیٹ آف ڈیفینس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ یہ تو دیکھیں، عدالت کے فیصلے کو مانیں یا نہ مانیں، شواہد سامنے رکھے نا جی، کس بنیاد پہ عدالتیں فیصلہ دے رہی ہیں. انہوں نے کہہ دیا ان کے منہ شکٹ ہو جائیں گے. بھائی، وہ جو فیصلہ آپ کے لیڈر کے خلاف آیا ہے، کیا وہ برطانوی معتبر ادارے پاکستان، اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ نہیں کہتے رہے؟ کیا انہوں نے بارہا یہ نہیں کہا کہ یہ ill gotten dirty money ہے جو وہاں سے پکڑی گئی ہے؟ اور وہاں برطانیہ میں کوئی ایک ایسی مثال بتا دیں ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر کے تحت جتنے بھی پیسہ پکڑا گیا وہ کسی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ کے کسی کا جرمانہ ادا کیا گیا ہو. القادر ٹرسٹ کو سامنے رکھ کے آپ چوری کریں اور مسجد بنا دیں اور کہیں اس میں نماز پڑھیں اور وہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ جو فیصلے ہیں یہ اوپن اینڈ شٹ ہیں، کلیئر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. غیر سیاسی ہو سکتی ہیں بشرا بی بی، لیکن غیر معاشی وہ ہرگز نہیں ہے. وہ معاشیات کے ہر معاملے میں عمران خان کے ساتھ رہیں، ہر بدعنوانی ان کے ساتھ رہیں. ملک ریاض سے ہیرے کی انگوٹھیاں ہوں یا فرا گوگی کا معاملہ، تو اس میں تو کوئی شک نہیں. ہائی کورٹ میں کیا معاملہ ہوگا کیا نہیں ہوگا. کہ میڈم فلک ناز چترالی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اور کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہی، ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جو ہم پیکا ایکٹ کے اندر ترمیم کی گئی ہے، کاظمی صاحب کیونکہ صحافی بھی رہے ہیں اور حکومت کے ترجمان بھی ہیں پنجاب کے، یہ بھی، اور پھر ہمیں افضل بٹ صاحب پی ایف یو جے کے صدر اور جو ڈیجیٹل ایکسپرٹ ہیں وہ بھی جوائن کریں گے. اس کے بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.